खालिक कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए मेरे महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह वो है जो यकता है, जो वाहिद है। अल्लाहुस समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद, उसने ना तो किसी को जन्म दिया है और ना किसी ने उसको जन्म दिया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी कायनात में उसकी बराबरी करने वाला नहीं है, यानी वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपने जलाल में, अपने जमाल में, अपने कमाल में, अपने अख्तियार में, अपने तसर्रुफ़ में, अपनी पकड़ में और अपनी अता में वहदहू ला शरीक है। कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। अल्लाह वाला सूरत इखलास को सूरह इखलास इसलिए कहा जाता है कि ये जहन्नुम से खलासी करवाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि एक शख्स को सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है, वाजिब हो गई है। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई है, यानी जो सूरत इखलास पढ़ रहा है उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है। फिर सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं ये खुशखबरी उस शख्स को जाकर सुनाऊं जो सूरत इखलास पढ़ है। तो क्योंकि हम सफ़र में थे तो मुझे डर था कि सुबह का खाना यानी नाश्ता देना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे ज़िम्मे था। अगर मैं ये खुशखबरी सुनाने के लिए काफ़िले को छोड़कर उस शख्स के पीछे भागा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाना देने में देर हो जाएगी। तो सूरह इखलास इसलिए सूरत इखलास कहलवाती है कि ये जहन्नुम से खलासी करवाती है। फिर अल्लाह वाला सूरत इखलास को सूरह असास कहा जाता है। असास यानी बुनियाद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सातों ज़मीन सातों आसमान की बुनियाद सूरत इखलास पे रखी गई है। यानी जिसने सूरत इखलास पढ़ी उसने वो कलाम पढ़ा जिस कलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सातों ज़मीन सातों आसमान को खड़ा किया है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरत इखलास पढ़ी उसने रब को पहचान लिया, यानी उसने रब की मार्फत पा ली। इसलिए सूरह इखलास को सूरह मार्फत भी कहा जाता है। यानी अब तक मैंने 3 नाम इसके आपको बताए हैं। पहला नाम क्या है? सूरह इखलास। दूसरा नाम क्या है? सूरह असास। तीसरा नाम क्या है? सूरह मार्फत। और चौथा नाम क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरत इखलास पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर लिया वो मकामे वलायत पर पहुंच गया। यानी सूरत इखलास वो सूरह मुबारक है जो अपने कारी को मकामे वलायत पर पहुंचाती है। इसलिए इस सूरह मुबारक को सूरह वलायत भी कहा जाता है। तो ये जो चारों नाम हैं, यानी सूरह इखलास, सूरह असास, सूरह मार्फत और सूरह वलायत, ये चारों नाम हमारी रूहानियत के गिर्द, अमलियात के गिर्द या तसव्वुफ के गिर्द घूमते हैं। अगर आप सिर्फ इतनी तवज्जो के साथ ये बात सुन लें, ये 2 फिक्रे ही, तो आपके ज़हन में ये बात उतर जाएगी। आप गिरा लगा लेंगे कि आज के बाद मैंने कोई अमल नहीं करना। मैं सूरत इखलास के ऊपर 20 बयानात कर चुका हूँ और कमोपेश हर बयान के अंदर ये बात समझाता हूँ कि जब सूरत इखलास को पकड़ लिया, ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की 114 सूरह मुबारक में से वाहिद सूरह मुबारक है जो अपने कारी को मकामे वलायत तक पहुँचाती है। पिछले 2-3 बयानात के अंदर भी मैंने ये बात अर्ज की कि बाकी जितनी भी सूरतें हैं उनमें से कुछ सूरतें हैं जिनसे सलूक तय किया जाता है, वो अपने कारी को यानी सालिक को मकामे वलायत की तरफ लेकर चलती हैं, पहुंचाती नहीं हैं। उनके साथ कई और जतन करने पड़ते हैं, कई और रियासतें करनी पड़ती हैं
تب جا کے سالک کا سلوک طے ہوتا ہے، یعنی وہ مقام ولایت پہ پہنچتا ہے۔ ایک یہ بات میں نے کہی تھی۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اگر پیچھے مرشد کی توجہ نہ ہو اس درجے کی، یا دیگر ریاستیں مجاہدات نہ ہوں، تو کسی بھی سورہ مبارکہ کا قاری ہے وہ ایک مقام پر جا کر رک جائے گا، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بات میں نے یہ کہی تھی ان بیانات کے اندر کہ دیگر جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں ایک دو نکال کے، جیسے سورہ قریش ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورہ مزمل ہے، یہ 2-3 صورتیں نکال کر باقی تمام صورتیں قاری کو تب راہ سلوک پہ چلاتی ہیں اگر قاری یا عامل اپنا مال اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرے گا، تو تب بلائیں ٹلیں گی، رستہ کھلے گا اور وہ قاری راہ سلوک پہ چلے گا۔ وگرنہ اتنی بلائیں نازل ہوں گی کہ قاری ہمت ہار کے، یعنی عامل جو ہے وہ ہمت ہار کے میدان چھوڑ کے یا رستہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یا وہیں کھڑا رہے گا، تو اتنے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے گا کہ وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جائے گا، اور اگر ڈر گیا تو ویسے رجت کا شکار ہو جائے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ نہ صرف اپنی دنیا برباد کرے گا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ یہ دوسری سورہ مبارکہ کے ساتھ مسائل ہیں، لیکن سورۃ اخلاص واحد سورت ہے جو اپنے قاری سے، اپنے عامل سے کھاتی نہیں ہے، کھلاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی سورہ اخلاص کا عامل ہے، اس کی اتنی مالی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اتنا خون بہا سکے، اپنی جان کا صدقہ دے، اپنے اہل و عیال کی جان کا صدقہ دے، یا بہت زیادہ خیرات کرے، اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، تو سورۃ اخلاص اپنے عامل کا، اپنے قاری کا سفر نہیں رکنے دیتی۔ باقی صورتیں کیا ہیں؟ سفر روک دیتی ہیں۔ جب تک خیرات نہیں کرو گے زور بلاؤں کا ٹوٹے گا نہیں، آپ چل نہیں سکتے، یعنی اپنے مسلز پہ، اپنی طاقت پہ آپ چل نہیں سکتے۔ لیکن سورۃ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے جو عامل کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ ہاں، جو سمجھتا ہے کہ خرچ کرنا ضروری ہے اور میری بہتری کے لیے ہے، وہ تو خرچ کرتا رہے گا، لیکن سلوک کے دوران کوئی مجبوری نہیں ہے۔ باقی صورتوں کے ساتھ آپ روحانیت پائیں گے یا سلوک طے کریں گے، جب تک صدقہ خیرات بے دریغ نہیں کریں گے، کثرت کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ کو ملنے والی کوئی شے نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر، امتحانات کے اندر پھنس جائیں گے۔ پھر واللہ عالم کب نکلتے ہیں اور کب نکالنے والا آپ کو نکالتا ہے۔ تو یوں سورہ اخلاص قاری کو چلاتی بھی ہے، سورہ اخلاص قاری کو کھلاتی بھی ہے، سورہ اخلاص قاری کو منزل تک پہنچاتی بھی ہے۔ پھر اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر بالفرض درمیان میں مرشد کی نگاہ ہٹ جاتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کا سفر رکنے والا نہیں ہے۔ پھر اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جس مقام تک مرشد آپ کو پہنچا سکتا ہے وہاں تک وہ پہنچائے گا۔ اللہ نے آپ کے نصیبوں میں اس سے بھی بڑا مقام لکھا ہوا ہے جو آپ کے مرشد کو عطا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا سفر اب رک جائے گا کیونکہ مرشد نے یہاں سے شروع کیا، یہاں تک پہنچا دیا، اب آگے آپ چل نہیں سکتے۔ اس سورہ مبارکہ کا کمال یہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورۃ اخلاص کا معجزہ یہ ہے کہ یہ اپنے عامل کو رکنے نہیں دیتی، یہ خود چلائے گی اور منزل تک پہنچا کر چھوڑے گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ باقی جو صورتیں ہیں جہاں آپ رک گئے پھر مرتے دم تک وہیں پہ رکے ہیں، آپ اپنی طاقت سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ کوئی نکالے نہ۔ جبکہ سورۃ اخلاص کے معاملے میں آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے، اللہ کی خاص مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ہادی بھیج دیتا ہے جو عامل کو یا سالک کو یا قاری کو رہنمائی کرتا ہے کہ اس کو یوں پڑھو، اس کو یوں پڑھو، تو اس طرح قاری ہے یا عامل ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو سورۃ اخلاص کہلواتی ہے کہ یہ جہنم سے بری کرواتی ہے۔ سورہ اخلاص سورہ اساس کہلواتی ہے کہ کائنات کی بنیاد اس سورہ مبارکہ پہ رکھی گئی ہے۔
سورہ اخلاص سورہ معرفت کہلواتی ہے کہ یہ اللہ کی پہچان عطا کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی پہچان اس وقت عطا ہوگی جب سلوک طے ہو جائے گا، آپ مقام مشاہدہ پہ پہنچ جائیں گے۔ پہلے مقام ذکر ہوگا، پھر مقام فکر ہوگا، پھر مقام مشاہدہ ہوگا، پھر مقام حقیقت ہوگا۔ تو جس کو مشاہدہ ہی نہیں ہوا اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، تو جس کو معرفت حاصل نہیں ہے اس نے حقیقت کو پایا نہیں ہے۔ تو اس لیے سورۃ اخلاص جب اپنے قاری کو یعنی عامل کو منزل پہ پہنچا دیتی ہے، مشاہدہ حق میں غرق کر دیتی ہے، تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ معرفت بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ سورہ مبارکہ یہاں سے سفر شروع کرے گی، ابتدا کرے گی اور انتہا تک پہنچائے گی، یعنی مقام ولایت تک پہنچائے گی۔ اب مقام ولایت کی جو انتہا ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ مقام صدیقیت پہ جا کے ولایت کی، امتی کے ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے اور مقام نبوت اور رسالت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو سورہ اخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے یعنی قرآن کی یہ 4 آیات مبارکہ ہیں جو اپنے سالک کو، اپنے عامل کو مقام صدیقیت تک پہنچاتی، یعنی ولایت ادنا درجے کی ولایت نہیں ہے۔ آپ کے نصیب جو ہے وہ روشن ہے، آپ کے نصیب جو ہے وہ چمکے ہوئے ہیں، اللہ کا خاص کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہے، مرشد کی دعائیں شامل حال ہیں۔ تو صرف آپ دائرہ ولایت میں قدم نہیں رکھیں گے بلکہ سورۃ اخلاص کی برکت سے آپ مقام صدیقیت کو بھی پا سکتے ہیں۔ تو اللہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سورہ مبارکہ مقام صدیقیت تک پہنچاتی ہے، جس مقام سے آگے کوئی مقام نہیں ہے، تو کیسی بدبختی ہوگی کہ جو سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہو وہ سورۃ اخلاص کو چھوڑ کے یا اس کی تعداد کو کم کر کے 7 دیگر وظائف شروع کر دے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دینی ہے، جتنا میں بول رہا ہوں اتنا وہ سن لے تو دن رات کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ یا اللہ ان بدبختوں میں سے میں نہ ہو جاؤں جو کہ گھر گھر میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ ایسا بے شرمی والا ماحول بنا ہوا ہے، حضرت صاحب یہ نہیں پڑھ لیں ساتھ، حضرت صاحب یہ نہیں پڑھ لیں، حضرت صاحب یہ نہیں پڑھ لیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں لاشعوری۔ پھر اللہ ان کو کیسے گھیر کے مار رہا ہے، اللہ وہ نعمتیں، وہ توفیق جو دی ہوئی ہے اللہ واپس لے لیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے پڑھو جو پڑھنا ہے، پھر اللہ ان کو رسالہ دیتا ہے، مور کا پنکھ دیتا ہے، سے کا کانٹا دیتا ہے، پھر کالی ہنڈیا دیتا ہے، پھر پیروں سے نقش اللہ دلواتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو، تمہیں سورہ اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے اس کے ساتھ ٹانکے لگانے سے باز نہیں آنا جب تمہیں معرفت ہی حاصل نہیں ہے۔ تمہیں کیا ملنا ہے؟ تمہیں کیا ملنا ہے؟ اب اللہ ایک شخص ہے، وہ ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سونا ہے، کہ 2.5 لاکھ روپے تولا ہے، یہ اتنا مہنگا ہے، یہ اتنا پڑا ہوا ہے، یہ 200 گرام ہے، یہ 100 گرام ہے، یہ کروڑوں کی مالیت کا یہ ٹکڑا ہے، اسے پڑا نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ اے پیلا پیلا کی پہ آئے، اے دیکھو نظر اے پیلا پیلا کی پہ آئے، اس کو کیا معلوم؟ اسی طرح آپ کے پاس کوئی پتھر ہے، کوئی ہیرا ہے، تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ اس پتھر کی قیمت کیا ہے؟ وہ تو جوہری کو ہی معلوم ہوگا نا۔ جس طرح میں نے ایک بار کہا کہ میں حج پہ تھا، تو میں وضو کرنے کے لیے گیا، تو فریج کے اوپر، یعنی چھوٹی جو روم فریج ہوتی ہے، اس کے اوپر میں اپنی یہ انگوٹھی جو ہے وہ اتار کے رکھ گیا جب وضو کرنے کے لیے گیا۔ قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ جب میں وضو کر کے واپس آیا تو اذانیں شروع ہو گئی، تو میں وہیں سے اپنا امامہ شریف لگایا، تیاری کی، تو میں نکل گیا، انگوٹھی پہننا میں بھول گیا۔ اب میرے روم میٹ نے وہ انگوٹھی اٹھا کر وہ رکھ دی، یعنی میرے بستر پہ رکھ دی، سرہانے کے نیچے رکھ دی۔ جب میں رات کو آیا تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی انگوٹھی جو ہے وہ بھول گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ انگوٹھی کتنے کی ہے؟ انگوٹھی کس کی ہے؟ میری۔ کہہ کون مجھے رہا ہے؟ روم میٹ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے یہ آپ کی انگوٹھی کتنے کی ہے؟ تو میں چپ کر گیا، میں نے کہا کتنے کی ہے؟ وہ کیا کہنے لگا کہ میں نے سارا گوگل کیا ہے، نیٹ پہ سرچ کیا ہے، یہ جو یاقوت آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ 4 لاکھ سے زیادہ مالیت کا جتنا یہ بڑا ہے، تو آپ اس کو اتار کے ایسے ہی جو ہے وہ رکھ گئے۔ اب چلو مجھے جو معرفت حاصل تھی یا نہیں تھی، اس کو معرفت حاصل تھی، پہچان تھی کہ یہ یاقوت ہے، اس نے باقی معلومات کہاں سے لے لی؟ گوگل سے لے لی۔ تو اس کے دل میں اہمیت بیٹھ گئی کہ یہ 4 لاکھ روپے کی انگوٹھی ہے،
تو ڈاکٹر صاحب جب بس یہیں چھوڑ کر چلے گئے، کوئی اٹھا کر لے جاتا تو پھر اب عام انگوٹھی ہوتی تو پڑی ہے تو پڑی رہتی، وہ بودر بھی نہ کرتا، خیال بھی نہ کرتا۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کتنی قیمتی ہے، چاہے اس کی نہیں بھی تھی، تو اس نے میرا احساس کر کے میرے بستر پر رکھ دی، میرے سرہانے کے نیچے رکھ دی۔ تو اگر اسے یہ معرفت حاصل نہ ہوتی تو میری انگوٹھی وہیں پڑی رہتی اور وہ گم بھی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ جب معرفت ہی سورۃ اخلاص کی حاصل نہیں ہوگی تو کبھی پڑھی تو کبھی نہ پڑھی، وہ پڑھ لی پھر وہ چھوڑ دی، پھر اگلی پڑھ لی، پھر اللہ کا ایسا غضب اترتا ہے کہ اللہ ان حالات میں گھیر کے مارتا ہے، پھر کوئی نکالنے والا نکالنا بھی چاہے تو نکال نہیں پاتا جب تک وہ عرش والا راضی نہ ہو۔ امت کے برباد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک وظیفے پہ ٹکی نہیں، جس طرح اس کی ایک زبان نہیں ہے، آج کچھ تو کل کچھ بدعہدی مسلمان کے اندر اپنے جوبن پہ ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، الا قلیل وہی چند ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ آج کوئی دنیا کا ملک مسلمان کے ساتھ تجارت کر کے تعلق رکھ کے راضی نہیں ہے۔ اب حضرات کو معلوم ہوگا کہ ابھی پاسپورٹ کی رینکنگ ہوئی ہے، پاکستان کا پاسپورٹ بدترین ممالک کے ساتھ آ کر یوں جڑ گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے بعد یوگنڈا ہے، وہ ممالک اب ہمارے بعد آئے ہیں جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، جہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، دن کے ٹائم پہ کوئی جانا سوچ کر ڈر جاتا ہے، وہاں جا کر ہم ٹھہرے ہیں، وہاں جا کر۔ تو اللہ جب ہمارے معاملات دنیا کے اس طرح کے ہیں، وہی تربیت ہم لے کر آتے ہیں تو روحانیت میں آ جاتے ہیں، ہر کام میں من مانی کرتے ہیں، یہ پڑھ لیں گے تو کیا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ پڑھ لیں گے تو کیا ہو جاتا ہے، بھائی جب یہ اس کے ساتھ یوں کر لیں گے تو یوں ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یوں کر لیں گے تو یوں ہو جاتا ہے، پھر پاسپورٹ جو ہے وہ اوپر سے گرتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانیت میں انسان اوپر سے گرتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے، کس لیے کہ اس کو معرفت حاصل نہیں ہے، اس کو افادیت کا، اس کو معجزات کا، اس کو کمالات کا، اس کو سورۃ اخلاص کے کرشمات کا، فوائد کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ اس عمل کو معمولی سمجھ رہا ہے کہ میں تو سورۃ کہف پڑھتا ہوں وہ اتنی لمبی ہے، میں سورۃ جن پڑھتا ہوں وہ تو اتنی لمبی ہے، میں سورۃ مزمل پڑھتا ہوں وہ تو اتنی لمبی ہے، ایک چھوٹی سی سورت سے کیا بن جانا ہے، میں ساتھ فلاں سورت بھی پڑھ لیتا ہوں یا فلاں وظیفہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے سمجھائی ہیں کہ وہ تمام حضرات جو اجتماعی عمل میں شامل ہیں، جو 12 کروڑ سورۃ اخلاص اور 12 کروڑ درود صدقہ کا چل رہا ہے، وہ کوئی ایسی ہینکی پھینکی نہ کر بیٹھے۔ میں دو ٹوک انداز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے، تمہیں پھر کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ تم رب کی اتنی بڑی ناشکری کرو گے، اتنی بڑی ناشکری کرو گے کہ ساری زندگی بھی ناک رگڑتے رہو گے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہونی، اور توبہ قبول صرف اس حد تک ہونی ہے، اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ باقی اگر آپ یہ کہو کہ دنیا میں ہمیں کھویا ہوا مقام مل جائے، لالا انکار سمجھو، تقریباً 100% انکار سمجھو، تقریباً 100% انکار سمجھو۔ جو انسان جتنی بڑی ناشکری کرتا ہے اس کو سزا بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کیونکہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے جو ولایت پہ پہنچاتی ہے، تو جو اس کی ناشکری کرے گا اس کو سزا بھی پھر اتنی بڑی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جس نے سورۃ اخلاص سیکھی اور اس کی معرفت حاصل کی، جس کی میں نے باتیں کی ابھی، جس نے سورۃ اخلاص سیکھی پھر اس کی معرفت حاصل کی، اللہ ایک ایک حرف کے عوض جنت میں 50 شہر، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 40 شہر عطا فرمائے گا۔ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ جنت میں 40 یا 50 شہر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص سیکھی اور سورۃ اخلاص کی معرفت حاصل کی، اللہ اس کو ایک ایک حرف کے بدلے 1,000 نور عطا فرمائے گا۔ تو جو اتنے فیوز و برکات والی، اتنے کمالات والی، اتنے معجزات والی، اتنے کرشمات والی صورت ہے، جب اس کی توہین ہوگی پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تمہیں نہیں چھوڑتا۔ تم سورۃ اخلاص کا عمل شروع کر کے اگر اللہ توفیق دیتا ہے، تم ناشکری کر کے دیکھو، پھر شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، تم پھر رجس سے نکل کے دکھانا۔
जहां मर्जी जाके नाक रगड़ना। मैं यहां तक तुम्हें कह रहा हूं, काबातुल्लाह की दीवारों के साथ पेट रगड़ना, मुंह रगड़ना, नाक रगड़ना, अपनी दाढ़ी रगड़ना, तुम निकल के दिखाना। तुम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के साथ लिपट के रोना, तुम निकल के दिखाना। शाफी ने यह ऐलान किया हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं मैं कह रहा, तुम निकल के दिखाना। ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कह रहा हूं, काबतुल्लाह की बात कर रहा हूं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। तुम तौहीन इस सूरत की करके देखो, एक बार इस सूरह मुबारका को नीचा दिखा के देखो कि इसको छोड़ के दूसरे अमाल की तरफ भागो, फिर अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करता है ये वक्त बताएगा कि शाफी बात सही कहता है या शाफी बात गलत कहता है। शाफी तुम्हें खबरदार करता है, मुतनब्बे करता है, या शाफी तुम्हें मायूस करता है, डराता है। इन सारी बातों का फैसला हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अनस बिन मालिक ने इसको रवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बार सूरत इखलास पढ़ी उसको तहाई कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, जिसने 2 बार सूरत इखलास पढ़ी उसको 2 तिहाई कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का सवाब है, और जिसने 3 बार सूरत इखलास पढ़ी उसको एक मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो सवाब अता फरमाएगा। फिर हजरत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रब का जलाल बढ़ जाता है, बड़ी तवज्जो के साथ ये हदीस पाक सुननी, ये वाली और आगे वाली, ये 2 अहादीस आपको समझ आ गई, आपकी बिगड़ी एक पल में बन जाएगी, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हमने इन मुसीबतों से निकलना कैसे है, किस वजीफे से निकलना है या किस अमल से निकलना है। मालिक बिन अनस रावी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह का जलाल बढ़ जाता है, अल्लाह का जलाल कब बढ़ता है? हमारी नाफरमानी की वजह से। जब हम हुक्म अदूली करते हैं, अल्लाह की सरीहन नाफरमानी करते हैं, अल्लाह गज़बनाक होता है। जब अल्लाह का गज़ब बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं कि अल्लाह का जलाल बढ़ गया। जब अल्लाह का जलाल बढ़ता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, आसमान के किनारों के करीब खड़े होके सूरत इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उस वक्त तक सूरत इखलास पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का जलाल जमाल में बदल नहीं जाता। जो आपने अल्लाह की नाफरमानी कर करके या गलत वज़ाइफ कर करके अपने आप को उजाड़ लिया है और अल्लाह के जलाल या अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए हो, तो अल्लाह बोलो दिन रात सूरत इखलास जिस तरह बताता हूं या बताऊंगा आज, उस तरीके के साथ पढ़ो। अल्लाह का जलाल धीरे धीरे कम होता जाएगा, अल्लाह का गज़ब धीरे धीरे कम होता जाएगा, जमाल बढ़ता जाएगा, रहमत बढ़ती जाएगी और तुम्हारे हालात बदलते जाएंगे। अगर तुम ये समझो हम भाग कर इधर चले जाए, भाग कर इधर चले जाए या फुला जगह चले जाए हमारा काम बन जाएगा, लाला कहीं काम बनने वाला नहीं है। जहां मर्जी भाग लो, कहीं काम बनने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हजरत अनस ने इसको रवायत किया है कि जिसने एक बार सूरत इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह उसको बरकत अता फरमाएगा। मैंने क्या कहा था? 2 बातें हैं, ये 2 अहादीस मुबारका बड़ी तवज्जो के साथ सुननी। एक आप सुन चुके हैं कि नाफरमानी जब हम करते हैं अल्लाह का जलाल बढ़ता है। अब अल्लाह के जलाल को हमने कम कैसे करना है? सूरत इखलास के जरिए। वो रहमत के दरवाजे, वो सलामती के दरवाजे, वो करम के दरवाजे, वो बरकत के दरवाजे जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, कोताहियों की वजह से हम बंद करवा बैठे और अब मलंगों के पास, अगे शाह के पास, खब्बे शाह के पास, करंट शाह के पास, शलवार शाह के पास, फैसला वाला बैटरी शाह, अब नया एक आ गया सोलर शाह। अब सोलर शाह के पास जा रहे हैं कि वो मेरी बंदिश खोल दे। हो भाई, सोलर शाह अगर तेरी बंदिश खोल सकता है, वो खुद सोलर का क्यों मोहताज है? बैटरी शाह तेरी रजत को खत्म कर सकता है, तेरी बंदिश को खोल सकता है, वो बैटरी का क्यों मोहताज है? तो मत मारी जाती है, मत मारी जाती है। तो वो दरवाजे रहमत के, वो करम के जो
اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارے اوپر بند ہو گئے، رزق کا دروازہ بند ہو گیا، بیٹیوں کے رشتے کرنے ہیں، عزت کا دروازہ بند ہو گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، سکون کا دروازہ بند ہو گیا، چوریاں ڈکیتیاں، گھر میں نقصان ہو رہے ہیں، سلامتی کا دروازہ بند ہو گیا، گھر میں کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، یا خود ہی ہیں ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری بیماری میں پھنس جاتے ہیں تو صحت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی کے ساتھ آپ برا نہیں بھی کرتے لیکن آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، آپ سیدھیاں مارتے ہو اللہ الٹیاں کر دیتا ہے، عزت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جب سارے دروازے آپ نے غلط وظائف پڑھ کے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بند کروا لی ہیں، اب اللہ کا جلال اتر رہا ہے، اس جلال کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگلی حدیث پاک جو حضرت انس نے روایت کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی۔ مثال کے طور پہ میں ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ مجھے ایک بار پڑھنے پہ برکت عطا فرمائے گا۔ میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ اس کو بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کے گھر والوں کو بھی برکت عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی اللہ پڑھنے والے کو بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کے اہل و عیال کو بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے ہمسایوں کو بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اب میرا سوال دوبارہ وہی ہے جو پہلے پوچھ کر آیا ہوں کہ اب کون سا ایسا بدبخت ہوگا جو یہ عمل چھوڑ کے دوبارہ رسالے کے پیچھے بھاگے گا یا کسی اور عمل کے پیچھے بھاگے گا یا ملنگ کے پیچھے بھاگے گا یا کسی عامل کے پیچھے بھاگے گا کہ میری بگڑی بن جائے؟ جو یہ رستہ چھوڑ کے بھاگے گا تو گل اوتھے جا کے مکنی ہے، ٹنگیا نہیں ٹنگیا جائے گا۔ تو پھر شافعی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، تجھے سکھ مل جانے، خیر مل جانی، برکتیں مل جانی، سلامتی مل جانی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ جتھے تو ٹنگیا آئیں کوئی تھلے ہی لا دے آئی گل بڑی ہے، تجھے کوئی نیچے بھی اتارے گا نہیں۔ تو اللہ بولو جس نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھی اس کی ذات کو برکت ملے گی، اسی شخص نے اگر 2 بار پڑھی اللہ اس کے گھر والوں کو بھی رنگ دے گا، اگر اس نے 3 بار پڑھی اللہ اس کے ہمسایوں کو بھی رنگ دے گا۔ اب اس کی میں دلیل دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر حدیث لے کر آتا ہوں تاکہ زیادہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ آپ اس عمل کے دوران کوئی ہینکی پھینکی نہ کر بیٹھیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی رسول ہیں یا یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مدینہ پاک میں سب سے آخر پہ انتقال فرمایا، آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے اپنی حیاتی میں بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مالی تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، نگاہ کرم فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، پھر مجھے سلام کیا کرو، پھر پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں یہ عمل ذرا بات آ گئی تو میں عمل دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، سم اپ کر دیتا ہوں کہ آپ نے عمل کرنا کیسے۔ گھر میں آپ داخل ہوئے تو آپ گھر والوں کو پہلے سلام کریں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کریں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو تب بھی سلام کرو۔ گھر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، مسلمان جنات موجود ہوتے ہیں، جو ہی آپ گھر میں داخل ہوں گے اگر گھر میں غیر مسلم جنات موجود ہیں، جو ہی آپ سلام کرو گے غیر مسلم جنات بھاگ جائیں گے اور مسلم جنات آگے آ جائیں گے۔ جس گھر میں مسلم جنات ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اس گھر میں سلامتی ہوگی، برکت ہوگی، خیر ہوگی، عافیت ہوگی۔ سب سے بڑا فائدہ ہوگا سلام کرنے کا۔ سلام کرتے ہی جو جنات شیاطین آپ کے ساتھ باہر سے آپ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم ان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، آرام بھی کریں گے، کھائیں گے بھی ان کے ساتھ اور ان کو لڑائیں گے بھی، وہ باہر کے باہر رہ جائیں گے، ان کے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کے منصوبوں پہ پانی پھر جائے گا۔ جو ہی آپ گھر میں داخل ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کو کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر گھر والے گھر نہیں ہیں یا آپ ایسے جگہ پہ رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں کوئی ہے نہیں، تو میں نے کیا کہا وہاں جنات تو ہیں، وہاں انسان نہیں ہے تو وہاں فرشتے تو ہیں، اور جنات اگر غیر مسلم ہیں تو وہ نکل جائیں گے، بجائے کہ عاملین کو بلا بلا کر حاضریاں کرواؤ اور
जिन्नात को भगाओ, अल्लाह के नबी के फरमान को आजमाओ, घर बैठे आपके काम हो जाएंगे। सलाम करो, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह रहमत में सलाम पेश करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आप पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह बोलो, अब तुम्हारे घर में जो शयातीन बाहर से तुम्हारे साथ आए थे वो दाखिल नहीं हो सकते, और जो अंदर है अब वो रह नहीं सकते। तुम्हारे घर में लड़ाइयां नहीं होंगी, तुम्हारे घर में बीमारियां नहीं होंगी, तुम्हारे घर में बेबरकती नहीं होगी, तुम्हारे घर में चोरी डकैती नहीं होगी, जिंदगी सुकून.com हो जाएगी। फिर अगली बात इसके साथ जो मजीद आपके बेहतरी के लिए मैं कह दूं, अगर आपको शक है या किसी ने आपको बताया है या नुकसानात होते हैं, आपके पास सबूत है कि हमारे घर में असेब है या हमारे घर में जिन्नात रहते हैं, तो आप मेरे कमली वाले का ये बताया हुआ अमल करना शुरू कर दो। दिन में 20 बार करो। जिस कमरे में जाओ, कमरे में अगर कोई भी नहीं है तो सलाम करो, अगर कोई बेटा बैठा है, बेटी बैठी, कोई फर्द बैठा उसको सलाम करो, अगर नहीं भी है तो सलाम करो, कमली वाले को सलाम करो, उसके बाद सूरत इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ो। जब बार बार अपने घर में ये अमल करते जाओगे, दिन में कई बार इंसान कभी उस कमरे में जाता है, कभी उस कमरे में जाता है, कभी किचन में जाता है, कभी पोर्च में जाता है, कभी ऊपर वाली छत में जाता है, तुम्हारा घर 7 दिनों के अंदर अंदर हर तरह के शर से, असेब से आजाद हो जाएगा। किसी आमिल का आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जहां सलाम आ जाता है, सलाम अहलो अयाल को, सलाम हुजूर सलाम को, और जहां सूरत इखलास आ जाती है, सूरत इखलास के मुवक्कलात इतने डाढ़े और तगड़े हैं, फिर उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो तुम्हारा घर जो है वो जिन्नात से, जादू से, काली नजर के वार से, यानी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से पाक हो जाएगा। तो ये अमल दरमियान में आ गया, मैंने उसकी वजाहत कर दी है कि जो हजरत सूरत इखलास के इज्तिमाई अमल में शामिल है या इनफरादी तौर पर पढ़ रहे हैं, तो वो इस अमल का भी एहतमाम करें। हमने सिर्फ सूरत इखलास को पढ़ते नहीं जाना, हमने इसको आजमाते भी जाना है और इससे नफे भी उठाते जाना है। दुनिया के नफे भी उठाएंगे और आखिरत के नफे भी उठाएंगे। जब हमें दुनिया के नफे मिलेंगे तो धीरे धीरे हमारा ईमान बनेगा। जिस तरह पिछले दिनों में एक साहब ने सवाल किया होता कि मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मैं मुतवक्कल बन जाऊं, तो जब अल्लाह बोलो बार बार अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह नाकामियों में से कामयाबी निकालेगा, जिल्लतों में से इज्जत निकालेगा, बीमारी में से शिफा निकालेगा, सेहत निकालेगा, तो फिर क्या होगा? हमारा ईमान बनेगा, हमारा यकीन बनेगा और हम धीरे धीरे मुतवक्कलीन में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो इनफरादी तौर पर सूरत इखलास और सूरत सदका, वो तमाम हजरात जो इनफरादी तौर पर सूरत इखलास और दुरूद सदका पढ़ रहे हैं, या हमारे शाफिया सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे, तलाश चैनल पे इज्तिमाई अमल में शामिल है, दोनों से मैं ये अर्ज करूंगा, इस अमल को करते भी जाओ और इस अमल को आजमाते भी जाओ, इसके नफे उठाते भी जाओ, ताकि आपका यकीन बनता जाए। तो ये अमल आप तमाम हजरात ने आज के बाद करना है। अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं, इस तरह अपनी दुकान पे जा रहे हैं, अपनी ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहीं पे आपने ये अमल करना है और दिन में कई बार करना है। जब भी मौका मिले इस अमल को करते जाओ। जितना करते जाओगे अल्लाह रिज़्क बढ़ाता जाएगा, सलामती बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी, खैर बढ़ेगी, आफियत अल्लाह अता फरमाएगा। अब साहब बिन साद क्या फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये अमल मुझे दे दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद दिनों में मुझे माला माल कर दिया। फिर यही सहाबी रसूल बारगाह रसालत में हाजिर हुए और आकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह, जो अमल, जो वजीफा आपने मुझे अनायत किया उसके ऊपर मैंने चंद हफ्ते अमल किया है, चंद दिन अमल किया है, अल्लाह ने मुझे इतनी दुनिया दे दी है कि मैं भी नफे उठा रहा हूं, मेरे अहलो अयाल भी नफे उठा रहे हैं और मेरे हमसाए भी फैज़याब हो रहे हैं। अब दोबारा पीछे चले, वो हदीस पाक जो अनस रज़ी अल्लाह ने रवायत की है कि जिसने एक बार सूरत इखलास पढ़ी अल्लाह उसको बरकत अता फरमाएगा, जिसने 2 बार पढ़ी अल्लाह उसके अहलो अयाल को बरकत अता फरमाएगा, और जिसने 3 बार सूरत इखलास पढ़ी अल्लाह पढ़ने वाले को, उसके अहलो अयाल को और उसके हमसायों को भी माला माल कर देगा। तो जब आप ये अमल सलाम वाला दिन में बार बार करेंगे तो कई बार सूरत इखलास पढ़ी जाएगी, तो अल्लाह आपको बरकत देगा, आपके अहलो अयाल को बरकत देगा और आपके हमसायों को भी माला माल कर देगा, यानी उनको भी बरकत अता फरमाएगा। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जिसने 40 बार रोजाना सूरत इखलास पढ़ी
اللہ اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا کہ وہ پل صراط سے آرام کے ساتھ گزر جائے گا، بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرے گا، یعنی پل صراط پہ وہ ڈگمگائے گا نہیں۔ جس نے روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھی، کتنی بار؟ 50 بار، صرف آرام آرام سے مزے لے لے کے چبا چبا کے پڑھیں گے، 5 منٹ کا کام ہے، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کوئی وضو کی پابندی نہیں ہے، کوئی پاکی نپاکی کی پابندی نہیں ہے۔ جن دنوں میں نپاکی ہو ان دنوں میں ذکر کی نیت سے پڑھ لیں، اور جن دنوں میں پاکی ہے ان دنوں میں آپ تلاوت کی نیت سے پڑھیں، کیونکہ تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ جب اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب بالکل نچلے درجے پہ آ جائے گا۔ محض تلاوت کی نیت سے اور محض اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھنی، جو نیتیں ہم نے اجتماعی عمل میں کروائی ہیں۔ تو اگر آپ انفرادی طور پہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے انہی 2 نیتوں سے پڑھنی ہے، تلاوت کی نیت سے، اور جن دنوں میں نپاکی ہو ان دنوں میں آپ نے ذکر یا وظیفے کی نیت کرنی ہے، ورنہ آپ نے تلاوت کی نیت کرنی ہے، زکوٰۃ کی نیت کرنی ہے، تاثیر کی نیت کرنی ہے، یعنی 4-5 نیتیں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے 40 بار سورۃ اخلاص روزانہ پڑھی، اللہ رب العزت اس کو ایک خاص نور عطا فرمائے گا، اس کی برکت سے وہ بآسانی پل صراط پار کر جائے گا، وہ ڈگمگائے گا نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، جو 40 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ پل صراط پہ ڈگمگائے گا نہیں، یعنی آخرت میں ڈگمگائے گا نہیں، دنیا میں ڈگمگائے گا؟ بس میرا خیال ہے کافی ہے، مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم آگے چلیں۔ نہیں سمجھ جس کی آنی اس کی نہیں آنی، میں ساری رات بھی بولتا رہوں گا، کہتے ہیں نا ساری رات روندے رہتے مریا کوئی نہ، نہیں سمجھ آنی تو نہیں آنی، اگر آنی ہے، اگر اللہ نے ہدایت دینی، جو میں نے اشارہ دیا ہے کہ جو 40 بار سورۃ اخلاص روزانہ پڑھے گا وہ آخرت میں ڈگمگائے گا نہیں، یعنی پل صراط پہ ڈگمگائے گا نہیں، تو کیا دنیا میں ڈگمگائے گا؟ یا اللہ اس کو پل صراط پہ ڈگمگانے نہیں دے گا، کیا دنیا میں ڈگمگانے دے گا، دنیا میں پریشان ہونے دے گا؟ تو یہی ختم الکلام ہے اور عقل والوں کے لیے اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے 50 بار روزانہ سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ اس کو مقام صدیقیت عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ والو ولایت چاہتے ہو تو پابندی کے ساتھ روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھو، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، آفس میں بیٹھ کر پڑھو، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھو، سفر میں پڑھو، لیٹ کے پڑھو، جس طرح بھی پڑھو آپ سورۃ اخلاص روزانہ 50 بار پڑھ لو، اللہ مرنے سے پہلے ولایت عطا فرمائے گا، اور ولایت بھی وہ جو مقام صدیقیت کی ہوگی، جس کی وضاحت میں نے شروع میں کر دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، یعنی آج جس طرح منڈے ہے، سوموار ہے، تو میں نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، دھرتی پہ اس سے افضل کوئی اور نہیں ہوگا، دھرتی پہ اس سے افضل کوئی اور نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا تو وہ وہی ہوگا جو سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ کوئی اور عمل کر رہا ہے، جتنا بھی بڑا عمل کر رہا ہے، وہ نچلے درجے پہ ہوگا، جس نے محض سورۃ اخلاص 12 مرتبہ پڑھی ہوگی وہ سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوگا۔ تو جو اس کی ناشکری کر کے یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان چھوڑ کے تو وہ کہ نہیں میں فلاں صورت نہ پڑھ لوں، میں فلاں عمل نہ کر لوں، تو اللہ رب العزت، میں نہیں کہوں گا، اللہ رب العزت ہی اس کو دھکیل دے گا، حالات ہی اللہ ایسے پیدا کر دے گا، اس سے پڑھی نہیں جائے گی، وہ پڑھنا بھی چاہے گا تو پڑھ نہیں پائے گا، اللہ اس کو ادھر پھیر دے گا۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ سورۃ اخلاص کی رجت بھی آئے گی اور دیگر اعمال سے ملے گا کچھ نہیں، سارے رستے ہو جائیں گے بند، تے پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھر مرتے دم تک ہون ڈھول ہی بجانا سو، اب گلے میں پڑ گیا ہے، اب بجانا پڑنا ہے، کیوں؟ اگر خود نہیں بجائے گا تو لوگ بجائیں گے، اب اس کے نصیبوں میں سکھ نہیں رہ گیا، کیوں؟ اس نے خطا ایسی کر دی ہے، ناشکری ایسی کا مرتکب ہو گیا ہے کہ اب اس کو سزا مل کر رہنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، دھرتی پہ اس دن اس سے افضل کوئی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت بیماری میں، حالت مرض میں سورۃ اخلاص پڑھی، جتنی بار بھی اللہ نے توفیق دے دی پڑھ لی، بعد میں وہی مرض موت کا سبب بن گیا، اللہ قبر کی تنگی سے آزاد فرما دے گا،
قبر کے عذاب سے معاف فرما دے گا، یعنی قبر کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دے گا، بری فرما دے گا۔ پھر اگلا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ فرشتے قبر سے اٹھائیں گے، اپنے پروں پہ بٹھائیں گے، رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ رب فرمائے گا اس کا نامہ اعمال میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ دنیا میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتا رہے، مجھے اس کے نامہ اعمال کو دیکھتے حیا آتی ہے۔ جس عزت و تکریم کے ساتھ، جس تعظیم کے ساتھ، جس پیار اور محبت کے ساتھ اپنے پروں پر بٹھا کر میری بارگاہ میں لائے ہو، ایسے ہی اس کو جنت میں پہنچا، ایسے ہی اس کو جنت میں پہنچا۔ آخری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے 20,000 نہریں تخلیق فرمائی۔ بڑی توجہ کے ساتھ آخری بات سننی ہے، کتنی نہریں؟ 20,000۔ پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو یہ پڑھ رہا ہے اس کا اجر و ثواب لکھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قلم 20,000 سال قاری کا ثواب لکھتا رہا، نہریں خشک ہو گئیں، سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے لیے ثواب نہیں لکھا جا سکا۔ آپ کو شروع میں لگ رہا ہوگا کہ میں ڈانٹ رہا ہوں یا میں دھمکی لگا رہا ہوں، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ جو سورۃ اخلاص چھوڑے گا وہ کتنی بڑی ناشکری کا مرتکب ہوگا۔ 20,000 سال قلم اجر و ثواب لکھتا رہا ہے ایک بار قل هو اللہ احد پڑھنے کا، 20,000 نہریں خشک ہو گئیں لیکن ثواب مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات سونے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی، 70,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 50,000 فرشتے اس کے سرہانے کھڑے رہیں گے جو صبح تک اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں گے۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب 3 بار رات سونے سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھی، ایک قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرنے کا ثواب الگ ملے گا، اور جو حفاظت کا نظام ملے گا وہ کیا ہے کہ 50,000 فرشتے تیرے سرہانے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے اور تیری حفاظت بھی کریں گے اور تیرے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ جو صبح پڑھے گا 3 بار سورۃ اخلاص، اس کو ایک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا اور ساتھ حفاظت کا نظام بھی ملے گا۔ اب 3 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 3 بار بسم اللہ شریف بھی آئے گی، تو ہم بات کر رہے ہیں سورۃ اخلاص کی، نہیں سمجھ آئی؟ ہم سورۃ اخلاص کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جتنی احادیث مبارکہ کے مفہوم میں نے بیان کیے ہیں، یہ سورۃ اخلاص کی بات ہو رہی ہے، بسم اللہ شریف کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ ایک الگ نظام ہے، اس کے اوپر 25-30 بیانات شافیہ سوشل میڈیا پہ پڑھے، تلاش چینل اور آرزو چینل پہ، وہ ایک الگ نظام ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے تو ہم 2 نظام اکٹھے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ شریف پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ گھر میں داخل ہوا، اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 لاکھ گناہ معاف فرمائے گا، 10 لاکھ درجات بلند عطا فرمائے گا۔ اگر وہ رات کو پڑھتا ہے مر گیا تو شہید ہے، صبح پڑھتا ہے شام تک مر گیا تو شہید ہے۔ یہ تو ایک الگ نظام ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب آپ ایک بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اللہ آپ کو کیا کا کیا بنا دے گا اور کیسے رنگ لگا دے گا، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص سیکھی اور جس نے اس کی معرفت حاصل کی، ہم نے سیکھ لی ہے، معرفت نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے تو ہم چھڑپا پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی یہ چھوڑ تو وہ پڑھ، کبھی 1000 بار روزانہ پڑھ رہے اور کبھی بالکل ہی چھوڑ دینا پڑھنا۔ پھر ہم بجائے نفع اٹھانے کے نقصان اٹھانا شروع کر دیتے۔ چلو یہ تمام احادیث مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مالی تنگ دستی کا شکار ہو، قرضوں نے جکڑا ہوا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، جادو ٹونا ہے، رجت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح
گھر کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، یا بچے پڑھ گئے ہیں اور ان کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، یا اولاد کی نافرمانی کا آپ کو غم ہے، صحت کے مسائل ہیں یا کاروبار کے مسائل ہیں، اندرونی مسائل ہیں یا بیرونی مسائل ہیں، جس طرح کی پریشانیوں میں آپ گھرے ہیں، آپ 313 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور 313 بار درود صدقہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کو درود صدقہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات، اگر آپ کو نہیں آتا آپ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، آپ لکھیں گے درود صدقہ، آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، 2 4 5 دفعہ آپ دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ میرا مال بڑھ جائے، اس میں برکت ہو اور کثرت ہو، وہ زیادہ سے زیادہ درود صدقہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو 313 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اور 313 بار درود صدقہ، یہ آپ کا مکمل پیکج ہے۔ آپ اس عمل کو رات کو کر لو، فجر کے بعد کر لو، ظہر کے بعد کر لو، آفس میں بیٹھ کے کر لو، آفس جا رہے ہیں ڈرائیو کرتے کر لو، آفس سے واپس آ رہے ہیں ڈرائیو کرتے کر لو، بائک پہ کر لو، کالج سکول جاتے کر لو، سکول میں بیٹھ کر کر لو، ٹیچرز ہیں وہاں بیٹھ کے کر لیں، ملازم ہے دفتر میں بیٹھ کے کر لو، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، نہ وضو کی، نہ پاکی ناپاکی کی، اور نہ ہی قبلہ رخ ہونے کی، اور نہ ہی وقت کی، کوئی شرط نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر ناپاکی ہے تو تھوڑی سی نیت بدلیں گے کہ آپ تلاوت کو نکال دیں گے درمیان میں، کیونکہ تلاوت ناپاکی میں نہیں کر سکتے، خاص طور پہ عورتوں کی بات کرو۔ بس اگر ناپاکی نہیں ہے اور وضو نہیں ہے تو وضو کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں، درود صدقہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا۔ میرے رائے دینے کا یا شریعت کا مسئلہ بتانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اب ان اعمال کو اب ناپاکی اور بے وضو حالت میں کرتے رہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کسی وقت آپ کا شرعی عذر ہے، آپ آفس سے نکلے ہیں، وضو نہیں ہے، تو اب آپ پڑھے ہی نہیں بھائی، پڑھتے ہوئے آؤ۔ اس طرح خواتین ہیں جن دنوں ان کے ایام ہیں، تو یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیں، وہ کرے، بس نیت بدل لیں، ان دنوں میں وظیفے کی نیت سے، ذکر کی نیت سے یا عمل کی نیت سے اس کو پڑھتے رہیں۔ جب دوبارہ پاکی اختیار کر لیں تو پھر تلاوت کی نیت، تاثیر کی نیت اور زکوٰۃ کی نیت کر لینی۔ اور جو 313 بار پڑھ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت نہیں کریں گے، وہ محض تلاوت کی نیت کریں گے اور تاثیر کی نیت کریں گے۔ اور جن دنوں میں ناپاکی ہوگی تب ان دنوں میں تلاوت کی نیت نکال دیں گے، وہاں وظیفے کی نیت لے آئیں گے یا ذکر کی نیت لے آئیں گے۔ یہ تو وہ ہوگے جو حضرات اپنے دنیا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 313 بار درود صدقہ، 313 بار سورۃ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ انفرادی۔